अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हम लोग समरी से स्टार्ट करते हैं ताकि तसलसल बना रहे पिछले लेसनर्स का। अच्छा, अ, इसमें ये बताया गया था, कल हमने पढ़ा था कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के हुए तो आसारे नबूवत नुमाया होना शुरू हुए। अच्छा, अब ये ज्यादातर ख्वाब की सूरत में होते थे और इस तरह होता था कि जो ख्वाब उनको आता था वो एज इट इज पूरा हो जाता, यानी कि हकीकत में तब्दील हो जाता था। अच्छा, फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए गारे हिरा में चंद आयत लेकर, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ने कहा, तो उन्होंने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें दबोचा और फिर छोड़ा, फिर दोबारा से कहा पढ़ो, तो उन्होंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसी तरह से 3 दफा हुआ। फिर जो है ये आयत पढ़ी गई, इक़रा बिस्मी वाली, ये आयत जो है नाजिल हुई। ठीक है। अच्छा, अब ये जब हुआ था तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जाहिर है एक खौफ की हालत में मुब्तला हो गए, और फिर वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए और उन्होंने फरमाया कि मुझे चादर उड़ा दो। अच्छा, उसके बाद फिर ये उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जान का डर लगता है, मुझे क्या हो गया है। जाहिर है वो हैरत की एक कंडीशन में थे उस वक्त। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला रुस्वा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जब उन्होंने कहा ना कि मुझे अपनी जान का डर लगता है, और फिर उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां गिनवाना शुरू की कि वो किस तरह दूसरों की मदद करते हैं, मेहमानों की खुल के मेहमान नवाजी करते हैं, इतने अच्छे अखलाक के इंसान हैं। तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला आपके साथ अच्छा मामला फरमाएंगे इंशाल्लाह। फिर वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास लेके गई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और सारा किस्सा उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो फिर वर्का बिन नौफल ने कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहि सलाम के पास आया था अल्लाह ताला का पैगाम लेके। और मजीद ये फरमाया कि काश मैं उस वक्त वहां होता जब आपकी कौम निकाल देगी आपको। अ, जब उन्होंने फिर ये प्रिडिक्शन बताई कि जो है आगे फिर ये होगा, और वजह भी उन्होंने बताई कि जब भी कोई ऐसा आदमी आया है जो अल्लाह ताला का हक पैगाम लोगों तक पहुंचाए, तो सब उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो फिर बताया उन्होंने कि आपकी कौम आपकी दुश्मन बन जाएगी और आपको निकाल देगी। और उन्होंने ये भी तसल्ली दी और बताया उनको कि अगर मैं उस वक्त जिंदा होऊंगा तो मैं आपका जरूर साथ दूंगा। अच्छा, फिर ये हुआ कि वही आना रुक गई चंद दिनों के लिए। तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एक गमगीन हालत में थे, एक ताज्जुब की हालत में थे, और मतलब हैरत ज़दा थे बहुत ज्यादा। तो फिर वो बहुत ज्यादा गमगीन थे, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नमूदार हुए और उन्होंने फरमाया कि आप अल्लाह के रसूल बरहक हैं। तो फिर उनको जो है, जो उनके अंदर एक बेचैनी की सी कैफियत थी वो थम जाती थी। अच्छा। अच्छा, मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूं? जी, हमने कल यहाँ तक पढ़ा था, वही की बंदिश तक, कि कुछ दिनों तक उन पर वही आना बंद हो गई थी। जी, यहाँ से रीड कर लीजिए प्लीज। जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा वही लाते हैं। मैं शुरू करूँ? जी। बिस्मिल्लाह। जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा वही लाते हैं। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये यानी वही की चंद रोज़ा बंदिश इसलिए थी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खौफ तारी हो गया था वो रुखसत हो जाए और दोबारा वही की आमद का शौक और इंतजार पैदा हो जाए। चुनाचा जब हैरत के साए सुकड़ गए, हकीकत के नकूश पुख्ता हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए बुजुर्ग बतर के नबी हो चुके हैं। आगे। और आपके पास जो शख्स आया था वो वही का सफीर और आसमानी खबर का नाकिल है, और इस तरह वही के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक और इंतजार इस बात का जामिन हो गया कि आंदा वही की आमद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहेंगे और इस बोझ को उठा लेंगे।
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اچھا تشریف آپ تھوڑا لائے. سا سمرائز کر دیے گا یہاں تک کہ ایک جو نبی حیرت صلی کسی اللہ کیفیت اور خوف کسی کیفیت تھی اس میں وہ تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا وقت دیا اور وہی کو بند کیا نا، تاکہ وہ تھوڑا سا ان کی علیہ کیفیت تھم جائے اور وہ جو کچھ بھی ہوا ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑا سا نا موقع ملے نا. انسان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا وہ چیزیں سمجھنے میں اور ایبزارب کرنے میں جو اس کے ساتھ ہوا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا ٹائم ہاں پیریڈ دیا کہ وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے اور ان کو پھر یقین آ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام ہے. ہاں ہوں، ویسے ہوں، وہ جو پہلی دفعہ جب وہی آئی تھی تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئے تھے نا اور گھبرا گئے تھے. تو اور ہوں، ویسے بھی ان کی باڈی بھی اس چیز کو اس طرح کو نہیں برداشت کر پا رہی تھی، تو اس لیے تھوڑا سا بیچ میں وقفہ دیا تاکہ وہ تھوڑے سے نارمل ہو جائیں اور ان کو تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگ جائے کہ ان کو نبی بنایا جا رہا ہے اور ان کو نبوت دی جا رہی ہے. تو جی. پھر جبرائیل کچھ وقفے کے بعد دوبارہ آئے. اور وہ اس پہ ہی میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں جو بتائی کہ وہ جو حدیث کل ہماری ساتھی نے بتائی تھی کہ ہے نا میرے خیال سے کہ اگر قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا میرے ہوں خیال سے. اس طرح کی حدیث ہے نا. ہوں تو یعنی کہ ہوں قرآن کا قرآن نازل ہو چکا تھا نا اس وقت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہ نازل ہونے اسٹارٹ ہو چکا تھا. تو وہ ظاہر ہے وہ پہاڑ کے اوپر جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ریزہ ریزہ تو کیا کیفیت ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مطلب اتنا ان کے اوپر نازل ہونے کی وہ ہم لوگ ظاہر ہے سمجھ بھی نہیں سکتے. تو وہ چیز سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا ٹائم دیا. ویسے السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام اللہ. ورحمۃ اللہ. فہیم، یہ قرآن کی آیت ہے نا، سورہ حشر کی آخری آیت، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اس میں ہے کہ اگر قرآن پہ نازل ہو تو وہ ڈر کے بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے، ختم اچھا ہو آیت جائے. ہے یہ قرآن کی او. قرآن ہے اچھا جی، سورہ اچھا اچھا حشر اچھا. کی آخری آیتوں میں. سورہ حشر کی آخری زبردست جزاک اللہ شاٹی. صحیح. پھر میں شاید سو جاؤں اچانک جی وہی سنتے کنٹینیو کریے. سنتے. بس تم لوگوں میں شامل ہو کے ثواب لے لیتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا. جی ظاہر اوکے ہے بیٹا. سعودی عرب میں ابھی 3 بج رہے ہوں 3 بجے، ہاں گے. جی 3 بجے جی رات چلو. کے، لیکن شبنم کی دعا کی وجہ سے آنکھ کھلی ہوئی ہے ابھی. چلیے انشاءاللہ. اوکے. جی وہی کنٹینیو کریے. جزاک اللہ. صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واقعہ جو ہے یہ خود ان کی زبانی اخبار ہے. میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی. میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے. میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا. پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے مجھے چادر اڑا دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر، اور پھر یہ 5 آیتیں تھی نا پہلی، تو آخری پھر انہوں نے آیت لکھی ہوئی ہے والرجس فہجر تک نازل فرمائی. پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پیاپے مسلسل نازل ہونے لگی. پیاپے ہوتا ہے مسلسل نازل. پیدر پہ مسلسل ہاں ایک کے مطلب بعد یہ ہاں. پھر جب دوسری وحی آئی تھی تو حضرت جبرائیل آپ کو ایسے آسمان پہ کرسی پہ بیٹھے نظر آئے تھے. پھر وہ اسی طرح گھبرا گئے، گھر کی طرف بھاگے اور پھر انہوں نے ان کو شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی تو وہ چادر انہوں نے اڑائی اپنی اہل خانہ سے. پھر اس دفعہ جو آئی تھی وہ یہ سورۃ مدثر کی پہلی 5 آیتیں آئی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہی آنا مسلسل آتی رہتی تھی وہی پہ. اچھا سبحان اللہ. اس کا نیچے انہوں نے حش حاشیے میں یہ صحیح بخاری میں اس روایت کے بعض طور کے آغاز میں یہ اضافہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ہرا میں اعتکاف کیا اور جب اپنا اعتکاف پورا کر چکا تو نیچے اترا. پھر جب میں بطن وادی سے گزر رہا تھا، مطلب وادی کے درمیان سے، تو مجھے پکارا گیا. میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا. اوپر نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ یہ ہے. اہل سیرہ کی تمام روایت کے مجموعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال ہرا میں ماہ رمضان کا اعتکاف کیا تھا اور نزول وحی والا رمضان تیسرا یعنی آخری رمضان تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا اعتکاف مکمل کر کے پہلی شوال کو سویرے ہی مکہ آ جاتے تھے. مطلب آپ 3 سال سے تو وہاں عبادت کر رہے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ جو ہے نا آپ سارا ہی غار حرا میں اعتکاف کرتے تھے. مطلب دن رات ہر وقت وہیں پہ عبادت میں رہتے تھے، اور جب پہلی شوال کا چاند چڑھتا تھا تو پھر آپ مکہ میں واپس آتے تھے. اچھا، وہ بس کل جو کنفیوژن کریٹ ہو گئی تھی نا کہ اس کو بھی پھر یہاں پہ کلیریفائی کر دیا گا، یعنی کہ وہ 40 سال اور 43 ایئرس میں جو کنفیوژن میں نے پھیلا دی تھی یہاں پہ کہ وہ 3 سال سے جا رہے تھے، پھر جب وہ غار حرا میں، پھر جب وہ 40 سال کے ہو گئے تھے اس کے بعد پھر اس وقت ان کو وہی آئی تھی، یعنی کہ 40 سال، اور اس میں جو اس بک کے حساب سے 6 مہینے بھی گزر گئے تھے، یعنی کہ 40.5 سال 40 سال جیسے ہم کہیں گے. پھر یہ پہلی وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے لے کر آئے تھے اور نبوت کا آغاز ہوا تھا اس طرح سے. جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اعتکاف مکمل کر کے پہلی شوال کو سویرے ہی مکہ آ جاتے تھے. مذکورہ روایت سے ساتھ اس بات کو جوڑنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یا ایھا المدثر والی وحی پہلی وحی کے 10 دن بعد یکم شوال کو نازل ہوئی تھی، یعنی بندش وحی کی کل مدت 10 دن تھی. واللہ عالم. مطلب جب آپ کی اعتکاف کرتے تھے تو پھر آپ جب نکلے ہیں تو رستے میں آپ کو حضرت جبرائیل نظر آئے ہیں نا، اور پھر گھر گئے ہیں جا کے جب آپ ابھی چادر میں تھے، یا مدثر کا مطلب یہی ہے نا اے چادر اوڑھنے والا، تو وہ اسی طرح ان کو پکارا گیا تھا. تو وہ جب گھر گئے ہیں تو تب ان پہ دوسری وحی آئی ہے، تو وہ انہوں نے اس سے اندازہ لگایا کہ وہ 10 دن کا وقفہ ہی ہوگا اس کا. آگے ہے وحی کی اقسام. اب ہم سلسلہ بیان سے ذرا ہٹ کر یعنی رسالت و نبوت کی حیات مبارکہ کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کی اقسام ذکر کر دینے چاہتے ہیں، کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کا کمک ہے. علامہ ابن قیم رضی اللہ عنہ نے وحی کے حسب ذیل مراتب ذکر کیے ہیں. انہوں نے کچھ قسمیں بتائی ہیں کہ کس کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی. سب سے پہلی ہے سچا خواب. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی. سب سے پہلے جو تھا اس میں آپ کو سچے خواب آتے تھے. اب دوسرا کیا تھا؟ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آگے مطلب فرشتہ آپ کو نہیں بھی نظر آتا تھا لیکن آپ کے دل میں وہ بات آ جاتی تھی، ڈال دی جاتی تھی. نہیں پیش نہیں ہوا. جی میرا جی بیٹا، وہ فرشتہ جو وہی نازل ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کئی طریقے سے ہوتی تھی نا. ایک گھنٹی کی آواز جیسی آتی تھی بہت زور سی، تو اس سے وہ آتی تھی. پھر ایک سینے پہ اتار دی جاتی تھی اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ، مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے اس سینے پہ، مطلب آ گئی خود بخود. تو وہ پتہ چلتا ہے کہ اس طریقے سے. تو یہ 3-4 طریقے لکھے ہوئے ہیں اس میں. ابھی آپ آگے پڑھیں گے تو پوری ڈیٹیل آئے گی اس میں انشاءاللہ. چلے صحیح، جزاک اللہ. اور وہ جو یا ایھا المدثر کے اندر بھی وہی ہے نا کہ وہ جو کمبل اوڑھ کے لیٹے ہوئے تو ان کو پکارا چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے. اور حضرت عائشہ، وہ حضرت خدیجہ کا یاد ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے چادر اڑھا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کپ کپی ہو رہی تھی، وہ جب آتی تھی نا تو جسم ایک دم ہلتا تھا، تو ان کو عجیب خوف سے اور سردی جیسی لگتی تھی، تو اوپر سے انہوں نے کہا تھا مجھے چادر اڑھا دو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے چادر اڑھائی تھی. جزاک اللہ. اچھا مریم، یہاں پہ میں سورہ مدثر کی آپ فرسٹ 5 آیت کہہ رہی تھی نا، میں ان کا تھوڑا سا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہی ساتھ. جی. اچھا، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو. یہ جو فرسٹ 5 آیت ہے یہ ان کا ترجمہ. جی آگے بڑھیے. اب اتنی تو عربک آپ لوگوں نے پڑھ بھی لی ہے ماشاء اللہ. یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا، ہے نا، اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تھوڑا ہی چاہے اس میں، اور نصف ہو وہ پڑھا ہے نا، تو وہ تب تو آپ لوگوں کو آ جاتی ہوگی ماشاء اللہ.
الحمدللہ. جی بتائیے. روح چلیں القدس آگے بڑھیں. روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس نہیں مر سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا پورا حاصل کر لے. بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ جب تک اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا وہ مرتا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اپنے جو اگر تمہارے رزق میں کمی ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے اس کو تلاش. بالکل بالکل. اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کہ مطلب بھائی ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور پھر نمازیں پڑھنا چھوڑیں، دعائیں کرنا چھوڑیں کہ بھائی ہو نہیں رہا ہمارا کام. اور اسپیشلی زیادہ تر رزق کے لیے ہو رہا ہوتا ہے آج کل تو، کیونکہ اس امت کا فتنہ تو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے نا کہ مال ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں، تو اس لیے لوگ کافی زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ عبادات چھوڑنے لگ جاتے ہیں. تو میرے خیال سے اس طرف تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی مطلب جو ہے کہ آپ کو وہ ملنا ہے نا وہ آپ کو ملنا ہے، تو اس میں آپ ناجائز کما کے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کما کے یا ایسے کام کر کے جو جائز نہیں ہے، تو اس سے آپ کو آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو اللہ نے آپ کو جتنا دینا ہے وہ تو اس نے آپ کو دینا ہے، اور جتنا آپ نے رزق کھانا ہے وہ آپ نے کھا کے ہی اس دنیا سے جانا ہے. تو اس میں اللہ کی نافرمانی شامل کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. آگے تیسرا ہے، فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے. اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ عنہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے. اس میں وہ حضرت دیا کلبی رضی اللہ عنہ تھے نا، جن کی شکل میں اکثر فرشتہ آتے. یس. تو وہ ظاہری بات ہے وہ صحابہ کی شکل میں آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیتے تھے، لیکن اس طرح صحابہ بھی دیکھ لیتے تھے ان کو. جن صحابہ کا آپ آپ نام لے رہی ہیں وہ کیا مطلب یعنی کہ ان کا کوئی رشتہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہیں کس طرح سے؟ کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم نام سننے یہ والا نا جو آپ بتا رہی نہیں ہے، ہر جگہ ہے دیا. یہ. میرے خیال سے سبھی تصدیق کریں گے یہی نام تھا، دیا ہاں کلبی. دیا کلبی نام تھا ان کا، لیکن بہت کم ان کی شکل میں آتے تھے، زیادہ تر دوسری طریقوں سے وہی آتی تھی. وہ لکھا ہوا نا کبھی صحابہ بھی اس طرح جی آدمی کی شکل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی گھنٹی کی ٹن ٹنانی کی طرح آتی تھی. وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی. اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی، تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی. اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اونٹنی بھی برداشت نہیں کر پاتی. ایک بار اس طرح وہی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران ٹوٹ کچل جائے. جائے. حضرت وہ زید ڈر نے گئے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے میری ٹانگ. ہاں اتنی شدت تھی اس میں. اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، اور ایسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے حسب مشیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتا تھا. یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا ہے. تو وہ جو آپ آسمان پہ دیکھتے تھے نا فرشتے کو، وہ انہوں نے اس حالت میں ان کو دیکھا ہوا ہے حضرت جبرائیل کو، کہ ان کے پر ہیں بہت بڑے اور ایک بزرگ سی پورا شکل ہے سفید. بالکل ہاں پورا چھایا ہوا بھرا ہوا اوپر تک. ہاں بہت بڑے پر ہیں اور آسمان تو وہ ان کی اصل شکل تھی. سوچو ہم لوگ کو دکھ جائے تو کیا ہوگا. ہم بھی ڈر جائیں گے ایسے جیسے پہلی دفعہ وہ ہے نا ہوتا ہی. ظاہری بات ہے دوسری مخلوق ہے نا، وہ اس دنیا کی مخلوق تو نہیں ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کیا ہے. ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے نا. ہاں ہم ویسے امیجن کر رہے تھے. وہ وہی آگیا ہے، وہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فضیلت وغیرہ کے
سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے. ایک وہ جو معراج پہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا تھا. پھر ہے فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اچھا آپ صلی مریم، ایک اللہ سیکنڈ، علیہ وسلم. سورۃ النجم کا یہاں پر آیا تھا تو میں تھوڑا سا وہاں پہ ترجمہ پڑھ دوں. جی ایک سیکنڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، اے مکہ کے باشندوں، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے. چنانچہ وہ سامنے آ گیا جب وہ بلند افق پر تھا، پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا. اچھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک. اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمائی تھی وہ نازل فرمائی. جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی. کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے پاس جنت الماوا ہے. اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھپائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں. پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی. سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا. جی یہ بیر کا درخت تھا، بیری کا بیر. سدرۃ المنتہا پہ نا. اچھا اچھا، چلیے جی بھائی. اسی لیے بیری کا درخت کے پتوں ہی سے نہلایا جاتا ہے، مرنے کے بعد غسل دیتے ہیں نا. بیری کا سدرۃ المنتہا جو درخت ہے وہی بیری کا درخت. نمبر 6 جو پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 6 جو ہے کہ وہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے. تو یہ جو ہے اس میں مطلب براہ راست اللہ تعالیٰ نے وہی کی بات ہو رہی ہے نا، مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے نا یہاں پہ. یہ وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود براہ کی تھی. راست تو بات نہیں کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا معراج پر، مطلب جگہ بتائی ہے ڈفرینٹ پلیسز، وہی تو پوری حضرت جبرائیل کے تھرو ہی بھجوائی ہے لیکن اللہ وہ تو تعالیٰ اوپر نے. تک نہیں گئے تھے نا میرے خیال سے حضرت جبرائیل علیہ السلام. وہ تو ساتھ لے کر وہی تو آئے تھے لینے کے لیے ساتھ میں، جب براق پہ اٹھا کے لے کر ایک گئے. آسمان کے بعد پھر آگے بس میں آپ اپنی بات سے آگے نہیں جا ہاں سکتا. پلیز سب لوگ میوٹ ہو ہاں جائیں، اور بسما آپ اپنی بات کمپلیٹ کریے. سب لوگ پلیز سب لوگ میوٹ ہو جائیں تاکہ ایک کی بات سمجھ آئے. جی بسما بولیے. میرا سوال تھا یہاں پہ کہ یہ جو پوائنٹ نمبر 6 ہے اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انوالو نہیں ہے یا ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ معراج میں ایک پرٹیکولر پوائنٹ کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا اور نہ میرے پر جل جائیں گے، اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی. تو بالکل ایسا ہے. ایک پوائنٹ آیا تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پھر مطلب فارورڈ موو ہوئے تھے. تو بس مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پہ یہ مطلب کیونکہ ابھی ہم ان فارمس کی بات کر رہے ہیں نا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی ہے، ڈفرینٹ یہ طریقے جو تھے. کلیئر یہاں پہ نا. تو کبھی فرشتوں کے ڈفرینٹ شکلیں تھیں اور کبھی وہ مطلب ڈائریکٹ تھی کہ نہیں، تو مجھے یہ کلیئرٹی سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہاں مے ویسے بھی ہو کچھ سکتا ہے. کچھ باتیں جو نماز کی فرضیت وغیرہ جو ہوئی تھی اوپر ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے پاس سدرۃ المنتہا پہ، وہاں پہ دی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ ہاں ڈائریکٹ تھی. یاد آتا ہے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو دیا تھا، لیکن وہ لوگوں نے کہا ہے، کچھ لوگوں نے کہ اللہ کو دیکھا ہے، تو وہ تو بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی. وہ بس انہوں نے ایک حد تک آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے کہا تھا اب یہاں سے آگے آپ جائیں، چلیے تو پھر وہ آگے تھوڑا اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. کچھ میں نے ایسا نوٹ ڈاؤن کر لیا تاکہ وہ ہو کہ بھائی ڈائریکٹ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انوالو تھے، یعنی یہ کیونکہ یہ طریقے بتائے گئے ہیں نا کہ اس طرح سے آئی تھی، تو یہ بھی ایک الگ سے ہو گیا نا. اگر 7ویں پوائنٹ پہ دیکھو نا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम से हिजाब में रह कर बराह रास्त गुफ्तगू, जैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू फरमाई थी, नीचे आ गया ना वही चीज जो आप कह रहे हो? अच्छा अच्छा जी, नहीं रीड करिएगा लेकिन मरियम, उसको रीड इन कर दोनों देख लेते हैं। को, यही सॉरी चीज है, नहीं ये लेकिन इन चीज दोनों है। को अलग अलग क्यों बताया हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ना। हाँ मरियम, एक तो प्रायर, बस इसको पढ़ लेते हैं पॉइंट 7 को, फिर मैं भी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है, ठीक है? इसको देख लेते हैं क्या इसमें लिखा है। फरिश्ते के वास्ते के बगैर अल्लाह ताला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजाब में रह कर बराह रास्त गुफ्तगू सवाए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू फरमाई थी। वही कि ये सूरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नस्से कुरानी से कतई तौर पर साबित है, मतलब कुरान की आयत से। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसका सबूत कुरान के बजाय मेराज की हदीस में है। चलिए इसको ना फिर ऐसा करते हैं, मैं लिख लेती हूँ, नोट डाउन कर लेती सही। हूँ, ताकि हमें क्लियर हो कि नमाज की फर्जियत जो था वो, क्योंकि सेपरेटली इस तरह बताया गया ना कि कुछ हाँ, यानी कि वही इस तरह से भी ये नाजिल हुई थी कि कुरान में क्लियर कट आया है ना, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने पुकारा या मूसा करके ना, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहां पे मेराज पे बस वो ये हिजाब से बस आवाज आई ये करके, लेकिन ये नहीं या देखने की मोहम्मद कृष्णा जी, वो करके नहीं। देखने की बात नहीं कर रही बस माँ, वो कह रही है कि डायरेक्टली जिस भी तरह से पर्दे में रहकर, लेकिन उन तो हाँ, मतलब बीच में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और वहां पे जब हाँ, मेराज का हुआ था वाकया, तो इसको फिर हाँ, देख लेते हैं कल हाँ, इंशाल्लाह, इसको इसको फिर इसको ना। जरा सा कंफर्म करके बाद में बिल्कुल बिल्कुल, बताएंगे, हाँ अच्छा देखिए। सवाल है, क्योंकि पॉइंट ओके, अलग है ना, तो वो डेफिनेटली हाँ इसमें कोई डिटेल्स होंगी जो शायद अभी हम लोग उतना क्लियर नहीं। कोई ठीक है, बात नहीं, आगे कल पढ़ो, पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है इसी को आगे डिस्क्राइब करेंगे वो, कुछ पढ़ो। बाज लोगों ने एक आठवीं शक्ल का भी इजाफा किया है, यानी अल्लाह ताला रू दर रू बगैर हिजाब के गुफ्तगू करे, लेकिन ये ऐसी सूरत है जिसके बारे में सल्फ से लेकर खल्फ तक इख्तिलाफ चला है। ये नीचे पढ़िएगा हाशिया। ये पहली और आठवीं सूरत के बयान में असल इबारत के अंदर थोड़ी अच्छा अच्छा तलखीफ कर दी गई है। जी, कोई और रीड करना चाहेगा? मैं पढ़ लूं? जी शबनम। सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयत, या अय्युहल मुदस्सिरु। शबनम थोड़ा सा माइक करीब कर लिएगा, थोड़ी हल्की आवाज आ रही सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयत सही आ रही है अब आवाज आपको? है। या अय्युहल मुदस्सिरु से वाली रब्बी का फस्बिर तक मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई हुक्म दिए गए हैं जो बज़ाहिर तो बहुत मुख्तसर और सादा हैं, लेकिन हकीकतन बड़े, ये दो रस कहेंगे, दो रस मकासद पर मुश्तमिल है। दो रस का मतलब क्या है? दूर दूर रस्त मकासद पर, बहुत दूर तक असर अंदाज होने वाले हाँ, जैसे होते हैं ना। दूर रस्त मकासद लिखा हुआ है ना, तो सही इसका मतलब बहुत मतलब डेप्थ में है इसका आंसर। सही। और हकाइक पर इनके गहरे असरात मुरतब होते हैं। चुनाचे इंजार की आखिरी मंजिल यह है कि आलम वजूद में अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जो भी चल रहा हो, इसे इसके पुरखज़र अंजाम से आगाह कर दिया जाए, और वो भी इस तरह के अज़ाब इलाही के खौफ से इसके दिल और दिमाग में हलचल और अथल पथल मच जाए। इंजार की आखिरी मंजिल ये इंजार की आखिरी मंजिल, मतलब इंजार क्या होता है? डराना। डराना। अच्छा, जो हम जैसे जो अपनी राह से भटके हुए हों, उनको बताया जाए कि हुजूर अगर आप सीधे रास्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर और नजीर थे ना, तो डराते भी थे और बशारत देते थे, खुशखबरी भी देते थे, तो इसी तरह कहा है इंजार की वो, यानी डरा सही के। सही। ओके, रब की बड़ाई और किबरियाई बिजा लाने छोटा सा या पॉइंट ऐड कर दूं यहाँ पे कि नजरा जो है ना, अरबिक के जो रूट लेटर्स हैं, उसका
مطلب ڈرانا تو صحیح ہم بول رہے ہیں، لیکن مینلی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنا، یعنی ایک ہوتا ہے نا ڈرانا، تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ہاں ڈرا رہے تھے کچھ اس طرح، لیکن بیسکلی یہ وارن کرنے کے ٹرم میں آتی ہے کہ خبردار کرنے کے سینس میں ڈرانے کی بات ہوتی ہے۔ ہاں کہ مطلب یہ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کی خبر دی گئی ہاں، نا ہمیں۔ ہوں صحیح صحیح۔ جیسے جہنم کا خوف پیدا کرنا اللہ ہے۔ صحیح۔ اچھا رب جی بتائیں۔ رب کی بڑائی اور کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے، بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح۔ اللہ ہم سب کو اچھا توفیق دے۔ آمین۔ کپڑے کی اچھا باقی اور جی بولے۔ جی آپ کمپلیٹ کریے، اپنی بات کمپلیٹ کریے شبنم۔ نہیں آگے پڑھوں پوائنٹ یا یہیں پہ سٹاپ کرنا ہے آپ نے؟ جی اس کو یہاں پہ سٹاپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اچھا ایک چیز میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کافی ہمت کرنی پڑے گی مجھے یہ بولنے کے لیے کہ جو ہے شبنم کا نا اصل میں یہ ہوا ہے کہ ان کی اذان کا ٹائم اور ہمارا جو سیشن اینڈ کا ٹائم ہے وہ کلیش کر رہا ہے، تو میرے خیال سے کچھ دنوں یہ چیز رہے گی، پھر اذان کا ٹائم اور پیچھے ہو جائے گا، تو پھر وہ چیز ایڈجسٹ ہو جائے گی میرے خیال سے نا ٹائمنگس کا، تو اس لیے وہ دعا میں کل بھی کافی زیادہ ڈیلے آ گیا تھا نا۔ تو اچھا میں ایک چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ یہاں پہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں اس سیشن کا مقصد سیرت پڑھنا تو ہے، ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھنا، اس کو سمجھنا، اپنی لائف سے ریلیٹ کرنا اور نفسیات سمجھنا اس زمانے کی، اور بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن ایک پوائنٹ جو میں اس میں ایڈیشنل کہنا چاہتی تھی کہ دیکھیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو ہم سب داعی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ضروری لوگوں کو دعوت دینی ہے، اسٹارٹنگ کرنی ہے اپنے آپ سے، پہلے تو اپنے آپ کو دعوت دے، پھر اپنے گھر والے اور سب نا، تو یہ ہم سب کو نا ایک پریکٹیکل میدان میں آنا بہت ضروری ہے، صحیح ہے، ہر ایک کے اوپر ہے، صرف ہم علماء کے اوپر یہ نئی ذمہ داری ڈال سکتے کہ بھائی ان کو علم دینا ہے، دوسروں کو نہیں، پوری امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جاب یہ والی جاب دے کر گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے اندر نا کانفیڈینس نہیں آ رہا ہوتا کئی جگہ پہ، مثال کے طور پہ کوئی محفل ہے، سب کچھ ہو گئی بات چیت، اب کسی نے کہا کہ بھائی دعا کون کرائے گا، آپ میرے خیال سے آپ میں سے 100% لوگوں نے یہ بات آبزرو کی ہوگی کہ ہم لوگ کے اندر ایک شرم پیدا ہو جاتی ہے، ہم کیسے کریں گے، ہمیں تو الفاظ نہیں آتے، ہمیں تو طریقہ نہیں آتا، یہ تو بڑے علم والے لوگوں کا کام ہے، تو دعا مانگنا تو ہر انسان، بچے اس کو بھی ہم سکھاتے ہیں کہ بھائی دعا آپ نے مانگنی ہے، ٹھیک ہے، وہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مانگے، لیکن سٹارٹ تو لینا ہوتا ہے نا، تو یہ ہم سب کو بالکل نا یہ چیزوں میں بالکل فرنٹ پہ آ کے لیڈ کرنا ہے ہم سب کو نا، کیونکہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو علم سے نوازا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم سب ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ہمیں نا پیچھے شرمانا اور گھبرانا، جہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات ہے، کوئی کام دین کا کرنا ہو، کوئی دعا مانگنی ہو، کچھ بھی ہو، فرنٹ پہ آ کے لیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں پہ کوئی غلطی کی کوئی بات ہے تو آپ اس کو بتائیے کہ اگر میں غلطی پر ہوں تو جو بھی اس محفل میں لوگ بیٹھے پلیز مجھے کریکٹ کریں، ٹھیک ہے نا، تو لیکن یہ نہیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، تو اس لیے میں ابھی مجھے جو سمجھ آئی یہ بات یہ کہ ابھی شبنم کیونکہ دعا نہیں مانگ سکتی، تو اگر ہم میں سے کوئی بھی اور ہاں دعا مانگ لے آج تاکہ فرین دعا مانگے گی آج۔ اچھا کوئی اور اگر بہتر طریقے سے دعا مانگ سکتا ہے تو پلیز، نہیں تو میں مانگ لوں گی انشاءاللہ، لیکن کوئی بھی ہم میں سے اچھا اگر کرنا پتہ چاہے کیا دعا تو کرتے بالکل ہیں کروا یہاں پہ سکتے نا، اگر اور کوئی مانگتا ہے دعا تو ٹھیک ہے، آج اچھی بات ہے، ہم ہر کسی کو مانگنا آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسرے کے سامنے نا ایسے تھوڑی جھجک ہوتی ہے، لیکن آپ جب مانگنا شروع کرو گے نا کہ یہ بھی سوچ رکھے نا دماغ میں کہ ایک میرا نہیں، میرے ساتھ بہت ساروں کا فائدہ جڑا ہوا ہے، پھر وہ چیز آپ کو بہت زیادہ مطلب کرے گی، آپ اس طرح سے مانگو کہ ایک اپنے لیے نہیں سب کے لیے مانگ رہے ہو، تو پھر وہ جیسے ہوتا ہے نا شبنم نے اس طرح سے۔ $1,000,000 ٹپ دے دی ہے بھائی چلے صحیح، ہاں یہ واقعی میں یہ میرے ذہن میں نہیں تھا شبنم، صحیح ہم اچھا شبنم آپ کے سٹینڈرڈ کو تو میرے خیال سے میں میچ نہیں کر پاؤں گی، اتنا نہیں ہائی نہیں ایسے سٹینڈرڈ نہیں آپ سیٹ سوچو، کر چکی نہیں ہیں لیکن نہیں میں یا کوشش اللہ کرتی معاف۔ ہوں، ٹھیک ہے، اور کہیں پہ کوئی غلطی ہو گئی اگر مجھ سے دعا مانگنے میں تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیے گا سیشن کے بعد، ٹھیک ہے، تاکہ میں اس غلطی کو دوبارہ ریپیٹ نہ کروں، میں کوشش اچھا کرتی ہوں، صحیح ہے جی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، اذان یہاں پہ تقریباً 20 منٹ تک رہتی ہے، وقفے سے ہوتی اچھا رہتی ہے، جو اذان ہو رہی ہے تو اس کو چلو اگر آپ کر رہے ہو دعا تو ٹھیک ہے، اگر مطلب سمجھتے ہو ابھی فی الحال مشکل ہے تو میں کر لیتی ہوں آپ اذان، بتا دیجیے گا تو جب جب ٹائمنگ تھوڑے سے ہو جائے نا کہ آپ ایزیلی وہ کر سکیں، نہیں ٹھیک میں ہے، دوسری اذان سن لوں گی نا جو ہماری دعا بالکل کے بعد بالکل، ہوتی ہے، وہ کیونکہ ہمارا مقصد تو دعا کا ہے نا، تو اذان ساری 20 منٹ کے وقفے سے چلتی رہتی ہیں، اگر آپ اس طرح ہاں آپ سے تو ہوتی رہتی، صحیح ہے، تو آج کی آپ کرا رہی ہیں یا پھر میں کرا رہی ہوں، کون کرا رہا ہے آج کی دعا؟ نہیں آپ کے لیے اگر تھوڑی مشکل ہے تو میں کر لیتی ہوں انشاءاللہ، کل نہیں سے میں پھر کرا لوں گی، کوئی ایسا
مسئلہ نہیں ہے, اچھا ہے تھوڑا ٹھیک ہے. سیکھ لوں, ہے نا, اور پھر پھر تو آپ بس مجھے نا وہ بتائیے. چلیں اچھا, پھر مجھے سیشن کو ایسا کرتے پتا ہیں, آپ اینڈ کر لو کرتے گی, ہیں آپ کا مجھے شک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے سکھا دیے گا, ٹھیک ہے. اچھا اس کو اینڈ کرتے ہیں سیشن کو, ٹھیک ہے, اور پھر دوبارہ سب جوائن کریں, ورنہ 2 منٹ بعد یہ اینڈ ہو جائے گا تو دعا مکمل نہیں ہو پائے گی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے دوبارہ سے جوائن کر لیجیے سیشن کو. اوکے, اللہ حافظ.